अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। पंजाब में एक अजीब-सा तमाशा, एक हिजान की कैफ़ियत, एक बल्कि केओस नज़र आ रहा है और समझ नहीं आ रही कि वहाँ पे हो क्या रहा है। और ये बिल्कुल वही रिपीट हम देख रहे हैं जो 90s में हुआ करता था कि जब बेनज़ीर कभी प्राइम मिनिस्टर होती थीं, कभी नवाज़ शरीफ सीएम होते थे या अदरवाइज़ दूसरी सूरत-हाल होती थी, तो वो एक-दूसरे के साथ लड़ाई, झगड़े हर वक़्त इसी तरह के काम हो रहे होते थे। आज हम वही चीज़ दोबारा देख रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं ये बहुत खतरनाक हद तक बढ़ रही हैं, क्योंकि आज हम देख रहे थे कि जो गवर्नर ने, आपको याद है, एक लेटर लिखा था चीफ मिनिस्टर को कि जी आप कॉन्फिडेंस का वोट लें अंडर आर्टिकल 136 सब क्लॉज 7 के। और उसके बाद फिर हमने देखा कि स्पीकर ने कहा कि ये आपका कहना जो है ये दुरुस्त नहीं है, ये अनलॉफुल है। और सेशन जो है वो ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है, प्रोरोग नहीं हुआ है। और इसमें वो जो एक दलील देते हैं वो ये है कि जो मंजूर भुट्टो साहब का जो एक केस हुआ था, आपको याद होगा, मंजूर भुट्टो वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, पीएलडी 1997, उसके तहत वो कहते हैं कि जब सेशन हो रहा हो तो दूसरा सेशन नहीं कॉल किया जा सकता। तो ये जो सूरत हाल है ये भी इसमें है। और इसी केस में फिर जो हवाला दिया जाता है वो ये है कि 10 दिन का टाइम दिया जाना चाहिए सीएम को, ताकि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सके। गवर्नर हाउस के बाद हम देख रहे हैं कि जनाब वहाँ पे पीटीआई का धरने की भी बात की जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कल वहाँ पे डेमो होगा। कुछ लोगों ने ये भी देखा है कि सीएम हाउस के बाहर कंटेनर्स आ चुके हुए हैं। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि गवर्नर का ये जो एक्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि एक समरी जो है वो तैयार हो रही है डी नोटिफाई करने के लिए जनाब चीफ मिनिस्टर साहब को। तो ये सूरत जा किधर रही है, इसी का तजिया करने के लिए चलते हैं पाकिस्तान और बात करते हैं सीनियर तजिया निगार जनाब जुनैरा अजहर साहिबा के साथ। उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जुनैरा जी। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जुनैरा, आपका टाइम देने का। और ये मुझे बताएं कि ये जो इस सूरत आप देख रहे हैं और आप तो वहाँ पे यू आर इन द थिक ऑफ इट, किस तरफ हम जाता हुआ इसको देख रहे हैं, और जिस जिस तरीके से ये मामला चल रहे हैं और जिस तरीके से हमें नजर आ रहा है कि कंटेनर्स लगा दिए गए हैं वहां पे, और फिर लोगों को कहा जा रहा है कि जी आप पैसे लें और उस दिन एब्सेंट हो जाएं और ये करें वो करें। हु इज कॉलिंग द शॉट्स एक्चुअली? आई थिंक इसरार अब तो ये पूछना भी irrelevant हो गया कि who is calling the shots. The most obvious thing that I can say is कि जो भी डॉक्ट्रीन चेंज ऑफ कमांड से पहले चल रही थी शायद ये उसी की कंटिन्यूएशन है, बिकॉज चेंज नहीं नजर आ रहा ना हमें। हाँ, और चेंज के बड़े क्लियर सिग्नल्स हो सकते थे। फॉर एग्जांपल जो दो तीन चीज़ें बहुत ट्रिगर पॉइंट बनी थी, जिस तरह अरशद शरीफ वाला मामला था, आजम सवाती वाला मामला था, उनमें हम इतना ही देख लेते कि जिन ऑफिसर्स से इन फैमिलीज को शिकायत थी या इमरान खान के हाँ, ऊपर जो अटेम्प्ट हुई उनको जिन ऑफिसर्स पे शक था, कम से कम एज अ मैटर ऑफ ऑप्टिक्स ही उनको उनके ओहदों से हटा दिया जाता। ठीक हाँ, है, आस्किंग फॉर दिस के फौज, पाकिस्तानी फौज जो कि अपने इंटरनल मैटर्स इंटरनली ही हल करना चाहती है और पाकिस्तान की जुडिशरी के आगे नहीं आती, सोलन तो उन्हें भेज देना चाहिए था कि जी ट्रायल कर लें, आप इनसे पूछ कुछ कर लें, लेकिन द लीस्ट दे कुड डू वाज कि उनको रिमूव कर देते उनकी हाँ, पोजीशन से। हाँ, वो भी नहीं किया गया। द सेम टीम इज कंटिन्यूइंग एंड आई एम रियली सरप्राइज बिकॉज यूजुअली जब एक चीफ आता है तो वो अपनी टीम लेके आता है। तो हाँ, सिवाय इसके कि डीजी आईएसपीआर हैज बीन रिप्लेस्ड और एक आईएसपीआर के रोल को थोड़ा सा डाउनग्रेड किया गया, उसके अलावा एवरीथिंग इज सेम। दूसरा जो मुझे समझ नहीं आ रही वो ये है, एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, और मैंने अपने फादर जितनी हिस्ट्री तो नहीं देखी हुई पाकिस्तान हाँ, की, हाँ, बट इवन वी शेयर द सेंटिमेंट कि जब भी पाकिस्तान में इंटरनल केओस होता है उसके साथ ही बॉर्डर्स क्यों हॉट हो जाते हैं, टेररिस्ट अटैक्स क्यों शुरू हो जाते हैं, और हमेशा हम कॉन्स्टिट्यूशनल एक केओस की तरफ क्यों चले जाते हैं कि भागे भागे अदालतों में जा रहे हैं, तशरीहात शुरू हो जाती हैं, लोगों के मसाइल वहीं के वहीं और आईनी तशरीहात शुरू हो जाती हैं। सो ये सारा बड़ा टिपिकल, दिस इज अ क्लासिक पैराडाइम ऑफ पाकिस्तान व्हेन यू वांट टू एक एक अंडरस्टैंड, एक टिपिकल टेम्पलेट है जिसको फॉलो किया जाता है। या एक प्ले बुक कह लें आप इसको। ये मतलब नाउ इट इज सो ओल्ड कि इस सबको सब समझ आ रही है, लेकिन जो खतरनाक बात है वो ये है कि द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि ये लोगों को समझ आ रही है और हमारी रेपुटेशन खराब हो रही है या हमारा एक इंस्टीट्यूशनल जो इंटेग्रिटी है वो अंदर से डैमेज हो रही है। सो इन दिस वे आई फाइंड इट मोर वरिंग एंड अलार्मिंग। लेकिन जुनैरा, ये जो सूरत हाल आप ये देख रही हैं, ये जो पॉलिटिकल केओस हमें नजर आ रहा है,
اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کسی کو اس کا کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا، تو یہ تو پاکستان کے فیوچر کے لیے بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف نیشنل ایتھوس ہے، ایک طرف پبلک ہے جس کا سینٹیمنٹ ہے، اور دوسری طرف چند لوگ ہیں جو کہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کیا یہ ہم وہی 1971 میں جس طرح ہوا تھا، ہم نے ایک پبلک اوپینین کو بالکل ڈسکارڈ کر کے رکھ دیا تھا، ان کو سنا ہی نہیں تھا، نہ مانا تھا؟ آر وی ہیڈنگ ٹورڈز دیٹ سچویشن؟ 71 کیا تھا پریسائزلی کیا تھا؟ ایک تو چلیں اس کی ایک ہسٹری تو تھی دا وے وی ٹریٹڈ دا ویسٹ آف پاکستان، بٹ ادر دین دیٹ جو ایک ٹپنگ پوائنٹ بنا تھا وہ یہی بنا تھا کہ ہمیں جو پبلک اوپینین تھا وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا. ایک شخص تھا جو پاپولر لیڈر کے طور پہ ایمرج کیا، وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں تھا، تو ہم نے اس کی خاطر ملک کو بھی توڑ دیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے، ٹیک دس پارٹ آف دا کنٹری اینڈ گو اوے فرام ہیئر. یہی کیا نا ہم نے. تو ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی بھی ایک پاپولر لیڈر ہے جس کو آپ ہر اس کی موو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک ایسی موو کرتے ہیں جس سے ملک کی فاؤنڈیشنز ہل جاتی ہیں. اب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ عمران خان کے دوبارہ پاور میں آنے سے ایسا کون سا پرابلم ہے کہ آپ ہر چیز کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں. کیونکہ ان کو نظر تو یہ آ رہا ہے کہ چاہے الیکشن ابھی ہو، چاہے 2 سال بعد ہو، 1 سال بعد ہو، یہ الیکشن تو ہوگا عمران خان کا if he survives that far. اب اس کو کتنا ڈیلے کر سکتے ہیں؟ اس ڈیلے کرنے میں کون کون سی پرائس آپ نے پے کرنی ہے؟ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی میں بات کر رہی ہوں، سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی، کیونکہ انٹرنل سیکیورٹی بھی تھریٹنڈ ہے اس وقت، اور ایکسٹرنل تھریٹ تو آپ کا کبھی ختم ہوا ہی نہیں ہے. The third factor is US coming back to this arena. They are simply coming back. اور CNN کا ایک بڑا الارمنگ کوئی 2 ہفتے پہلے کا ایک انٹرویو تھا جو کہ نور اللہ محسود کے ساتھ تھا ٹی ٹی پی کا، اینڈ دے کلیئرلی سیڈ کہ وی آر آپریٹنگ فرام ود ان اینڈ آؤٹ سائڈ بوتھ، دونوں جگہوں سے ہم آپریٹ کر رہے ہیں. اور یو ایس نے، نیڈ پرائس نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان ٹی ٹی پی پرابلم از آر پرابلم. سو یہ آپ دیکھ لیں کہ کون کون سی پرائس پے کرنا چاہ رہے ہیں. کیا تھوڑا بہت بھی اندر آپ بیلنس کریٹ کر کے بہتر نہیں ہینڈل کر سکتے ٹیررزم کو؟ یا جو آپ کے سی ٹی ڈی کا جو کمپارٹمنٹ انہوں نے ہاسٹیج بنایا اور آپ سے ہیلی کاپٹر مانگا ہے وہاں جانے کے لیے، افغانستان جانے کے لیے، وہ کافی نہیں ہے دیکھنے کے لیے کہ ان کا ہولڈ دوبارہ کتنا ہو گیا ہے؟ 4 مہینے سے سینسرشپ ہے آن ایوری تھنگ دیٹ از ہیپننگ ان سوات. مراد سعید بار بار کہتے رہے ہیں کہ وہاں یہ ہو رہا ہے، اور جواب یہ آتا تھا کہ پروونشل گورنمنٹ کی ناکامی ہے، جبکہ وی آل نو کہ انٹرنل سیکیورٹی پروونشل گورنمنٹ کا پریروگیٹو نہیں ہوتا. دیر از اے کمپلیٹ پیراڈائم ان پلیس جس کے تحت وہ اسسٹ کرتی ہے جو پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور سیکیورٹی ایجنسیز کو. تو ایک کمپلیٹ فالس اور فاؤل پلے کیا جا رہا ہے جس میں جوڈیشری بھی کمپلیسنٹ ہوئی بھی ہے. دیکھیں، خاموش بیٹھنا بھی کمپلیسنٹ ہونا ہوتا ہے. جہاں انہوں نے سو موٹو لینا ہوتا ہے یہ لے لیتے ہیں، جہاں انہوں نے بیچ میں انٹروین کرنا ہوتا ہے یہ کر لیتے ہیں. تو اتنا کچھ انکانسٹیٹیوشنل ہو رہا ہے اس وقت تک. تو پتہ نہیں کیا کچھ، میں نہیں کہنا چاہتی کہ اگر یہ کام کسی اور ملک میں کسی 22ویں گریڈ کے افسر نے کیے ہوتے تو اب تک کیا ہو گیا ہوتا، لیکن یہاں تو اٹ از اٹر کیوس. لیکن یہ جو کیوس ہے، دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جو میڈنس ہے اس کا بھی کوئی میتھڈ تو ہوتا ہے نا. اب اس کے پیچھے بھی تو کوئی نہ کوئی ان کا ڈیزائن تو ہوگا نا. وہ ڈیزائن کیا ہو سکتا ہے کہ اگر عمران کو نہیں آنے دینا اور عمران کے پیچھے جو لوگ ہیں، جو پبلک سینٹیمنٹ ہے، اس کو بھی ڈینائی کرنا ہے اور اس کو بھی نہیں سننا ہے، تو پھر ان کا کیا مقصد کیا ہے؟ کیا ڈیزائن کیا ہو سکتا ہے؟ کیا وہی جو رجیم چینج آپریشن کے جو الٹیمیٹ جو ریزلٹس آنے ہیں وہ آنے شروع ہو جائیں گے ابھی، اور خدا نخواستہ پاکستان کو مزید کیوس میں ڈالا جائے گا، پاکستان کو خدا نخواستہ اس حالت میں لے جایا جائے گا جو کہ ہم پہلے مڈل ایسٹ میں دیکھ چکے ہیں مسلم کنٹریز کے ساتھ؟ جیسے آپ خدا نخواستہ کہہ رہے ہیں، یہ سوچنا بھی بڑا ایک تکلیف دہ چیز ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جا تو چیزیں اسی طرف رہی ہیں. ان کو لوگوں کی تو پرواہ نہیں ہے اس وقت کہ لوگ کس پرابلم سے گزر رہے ہیں. رادر جو اس وقت ہیومن رائٹس کی وائلیشنز پاکستان میں ہو رہی ہیں، ہم نے کبھی نہیں سوچی تھی، کبھی بھی نہیں سوچی تھی. کہ نہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی فیمیل جرنلسٹ ہے، نہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی سینئر سٹیزن ہے، نہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی
جرنلسٹ جو مارا گیا اس کی فیملی ہے, اس کو تو بخش, ہر ایک کی کیریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے, ہر ایک کی آڈیو ویڈیو لیکس کا ایک سلسلہ جاری ہے. اور کچھ دن پہلے ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے مجھے کسی نے کہا کہ جی میاں صاحب ڈائریکٹلی اکانومی کو دیکھ رہے ہیں, اب وہ تو ریلائی نہیں کر رہے, تو یہ اگر وہ ڈائریکٹلی اکانومی کو دیکھ رہے ہیں اور یہ حال ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہوا ہے معاملہ. آئی ایم ایف نے 9th ریویو نہیں لیا بیکاز آپ نے ان کو جو کیلکولیشنز دینی تھیں اور جو آپ نے ٹارگیٹس اچیو کر کے دینے تھے وہ آپ نے نہیں کیا. 9th اور 10th کو انہوں نے کلب بھی نہیں کیا, دے ہیو ریفیوز ٹو ڈو اٹ. اور ابھی آپ کو پتا ہے وہاں چھٹیاں آ گئی ہیں تو بات جنوری تک چلی گئی ہے. جو عائشہ غوث پاشا ہیں فائنانس کی منسٹر, اسٹیٹ منسٹر, انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے ان دا اسمبلی کہ بہت زیادہ ہولڈنگ بھی ہو رہی ہے اور اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے ڈالرز کی, تو وی آر انڈر اسٹریس, آر اکانومی از انڈر اسٹریس. تو اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ یہ لوگ سب کچھ مان رہے ہیں, سارے اپنے فیلیئرز مان رہے ہیں, لیکن ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. پھر ڈیفینس پروکیورمنٹ پہ کبھی پابندی نہیں لگی تھی پاکستان کی ہسٹری میں, ابھی وہ بھی لگ گئی ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ تھنکنگ ہیڈز کیا سوچ رہے ہیں یا کیا ایجنڈا ایٹ پلے ہے. آئی ایم ایز کنفیوزڈ ایز یو. لیکن ایک چیز مجھے بتائیں کہ جس طرح آپ نے ابھی شروع میں کہا تھا کہ جب کوئی نئی کمانڈ آتی ہے تو اپنی ٹیم بھی لے کے آتے ہیں, تو واٹ از اسٹاپنگ دا نیو کمانڈ فرام ٹیکنگ دیئر اون ٹیم ان سائڈ, کہ اب آپ وہ لوگ جو پچھلے تھے ان کو چینج کر دیتے اور اب ابھی تک نہیں کر پا رہے ہیں, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ باجوہ صاحب از اسٹل ان دا کنٹرول, وہ بھی سیڈل میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مور دین دیٹ آئی تھنک اس وقت جو جس طریقے سے یہ والی کمانڈ آئی ہے, انہوں نے کوئی پرومسز تو کیے ہوں گے, انہوں نے کوئی کمٹمنٹس تو دی ہوں گی, کس اور کو دیے؟ جنہوں نے انہیں سلیکٹ کیا ہے نواز شریف نے, ظاہر نواز شریف نے اپوائنٹ کیا یہ والے کمانڈ, تو کچھ تو پرومسز کیے ہوں گے. آخر اٹس اے بگ فیور, کیونکہ اس کو بھی چیلنج تو کیا جا سکتا تھا ون وے اور دی ادر, تو وہ چیلنج بھی نہیں کیا عمران خان نے. عمران خان کو ڈائریکٹ پیغام بھجوایا گیا تھا کہ پلیز آپ اس کی راستے میں رکاوٹ نہ بنیے گا, اینڈ ہی ڈیڈ دیٹ. انہوں نے گڈ ول میں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس کے بدلے میں کچھ ہو نہیں رہا ہے ایسا جس سے یہ سمجھا جائے کہ گڈ ول جسچر اس سائڈ سے بھی عمران خان کی طرف جا رہا ہے. تو اس وقت کلیئرلی اٹس اے ڈیپ اسٹیٹ, اور ڈیپ اسٹیٹ میں آرمی نہیں کہہ رہی صرف, میں کہہ رہی ہوں یہ نواز شریف از دا ڈیپ اسٹیٹ, بیکاز یہ 90s سے سروائیو کرتے آ رہے ہیں, یہ اپنی مرضی سے ملک سے بھاگتے ہیں, مرضی سے واپس آتے ہیں, جب ایگزائل میں بھی ہوتے ہیں دے ہیو دا بیسٹ آف دا ٹائم, یو نو سعودی عربیہ میں یہ مہمان بن کے رہے, جب دل کیا واپس آئے, جب دل کرتا ہے گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں, باہر سے بیٹھ کے چیفز اپوائنٹ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے سو نواز شریف از دا ڈیپ اسٹیٹ ناؤ. سو وہ کیا کر رہے ہیں باہر بیٹھے ہوئے اور کیسے یہ چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں, اس کا تو سوچنا ہماری فوج کا کام ہے کہ وہ ڈیمیج ہو رہے ہیں. لیکن دیکھیں نا, فوج کا اگر کام ہے تو جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں نظر تو نہیں آ رہا, کیونکہ لوگوں کا یہ تاثر, ہمارا بھی یہی تاثر ہوا کرتا تھا کہ جب بھی کبھی برے حالات آئیں گے خدا نہ خاصہ پاکستان پہ, تو سب سے بڑی جو آگے دیوار ہوگی وہ ہماری فوج ہوگی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ہوگی. Absolutely. لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو دیوار ہے وہ تو یا تو ٹوٹ چکی ہوئی ہے یا خدا نہ خاصہ اس میں ڈینٹ آ چکا ہوا ہے, اور لوگوں کا جو اعتماد تھا اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمی آ چکی ہوئی ہے, اور وہ یہ فیل کر رہے ہیں کہ جن کے اوپر بھروسہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. تو یہ جو صورتحال بن رہی ہے اس میں تو بہت خطرناک سینیریو میں نظر آ رہا ہے, کیونکہ اگر لوگوں کا اعتماد ٹوٹ گیا, جو کہ ٹوٹ رہا ہے, تو پھر کیا بنے گا. یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے جب ٹرسٹ آدمی کا ٹوٹ جائے. دیکھیے ہماری تو بیک بون ہے ہماری آرمی, اور میرے خیال ہے دا بیسٹ انسٹیٹیوشن وی ہیو, ڈسپلن کے لحاظ سے, پروفیشنلزم کے لحاظ سے, وی ہیو بین سو پراؤڈ آف دس آرمی. اور ابھی تک یقین نہیں آتا کہ یہ 8-9 مہینوں میں جو کچھ ہوا ہے یہ واقعی ہو گیا ہے. لیکن what we are facing is utter fascism. اور ابھی یہ کہتے ہوئے بھی کنفیوژن ہوتی ہے کہ کیا یہ صرف کچھ ٹاپ لیڈرشپ ہے آرمی کی جو یہ سب کچھ کر رہی ہے یا ہونے دے رہی ہے. دوسرا کویسچن ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر یہ ٹاپ لیڈرشپ بھی ہے تو کیا نیچے سے کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں ہے. اگر نیچے سے آوازیں بلند ہوئیں تو یہ تو کمانڈ اور اتھارٹی چیلنج ہو جائے گی اس انسٹیٹیوشن کی, which we don't want. وہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, وہ تو مطلب we would be in thin air جسے کہتے ہیں. تو انسٹیٹیوشنل میموری بھی کوئی چیز ہوتی ہے میرے خیال ہے. they need to learn from what happened with یحییٰ خان یا
جو کچھ ہوتا رہا ہے اس میں پھر لوگوں نے کن الفاظ میں لوگوں کو یاد کیا. تو انسٹیٹیوشن کو میرے خیال ہے بہت زیادہ برین اسٹارمنگ کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایونچولی لوگوں کے ٹرسٹ کی وجہ سے ہی کھڑے ہوئے ہیں وہ, ورنہ یہی پولیٹیشینز ان کو پنجاب پولیس بنانا چاہتے تھے, یہی کہتے تھے کہ ٹرکی کا ماڈل لے کے آئے, یہاں پہ یہی لوگ تھے. اب اگر یہ جا کے لوگوں کو چھوڑ کے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں تو دیر ہیز ٹو بی اے ریزن. وہ ریزن کیا ہے؟ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کی پتہ چلے کہ ریزن کیا ہے. اتنا بڑا آپ نے ڈیسیژن لیا, اتنا بڑا یو ٹرن لیا ہے اور آپ کا پورا پیراڈائم شفٹ ہو گیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا, اب یہ جو ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ وی آر اے پولیٹیکل, یا تو اب اے پولیٹیکل کا ہمیں مطلب نہیں آتا یا پھر یہ ہمیں نہیں سمجھا پاتے. یہ اے پولیٹیکل کا مطلب کیا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں ہر چیز میں اسی طرح نٹی گریٹی میں بھی جا کے سب چیزیں جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہیں, اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے. پھر اے پولیٹیکل کہاں پہ گیا؟ اسرار, جو لاسٹ سپیچ تھی, فیئرویل سپیچ باجوہ صاحب کی, اس میں ان کا کنفیشن تھا کہ ہماری 70 ایئرس کی ہسٹری ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کی اور انٹرونشن کی, اور اسی انٹرونشن کا کنفیشن کرتے ہوئے ساتھ وہ یہ کہہ کے گئے کہ فرام این سی او سی ٹو مینجمنٹ آف کووڈ, این سی او سی اور وہ لوکسٹ کا جو اس وقت کرائسس آیا ہوا تھا اس کو لے لیں, کارکے کا ایشو لے لیں, ریکوڈک کا لے لیں, سب کچھ تو ہم نے کیا ہے, فیٹف کا ایشو لے لیں, وہ سب کچھ ہم نے کیا. یعنی ہی واز ایکچولی سیئنگ کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تو کچھ بھی نہیں کر رہی تھی, وی ڈیڈ ایوری تھنگ. So now my question is کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اے پولیٹیکل ہونے جا رہے ہیں اور ساتھ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ you were practically the most political general ever, تو ابھی تک اسی کی کنٹینیوٹی چل رہی ہے, آپ اے پولیٹیکل کیسے ہو گئے ہیں؟ نمبر 1. دوسرا, جو یہ سوال اٹھاتا ہے آپ اس کو مارتے ہیں, لٹرلی مارتے ہیں, آپ اسے ہراس کرتے ہیں, لوگوں کی ٹویٹس ڈیلیٹ کراتے ہیں, لوگوں کو فون آتے ہیں, اینڈ یو نیم اٹ کہ کیا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. اور آن ٹاپ آف اٹ آپ اے پولیٹیکل نہیں ہو سکتے تو پھر کہیں بھی نہ, آپ کہیں کہ ہم نہیں افورڈ کر سکتے, ہمارے ملک کے یہ مسائل ہیں اور وی کین ناٹ گیٹ آؤٹ آف اٹ فار آل آف اے سڈن جسے کہتے ہیں ایک دم سے. لیکن کم از کم بات چیت تو صحیح کریں نا, کہنا کچھ اور کرنا کچھ, اس سے تو آپ کے اوپر شکوک پیدا ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ میں آپ کو تھوڑی سی اگر اپنی جو میری ریسرچ ہے سول ملٹری ریلیشنز کی, اس کے پوائنٹ آف ویو سے بتاؤں تو پاکستان میں انٹرنیشنل رائٹرز کہتے ہیں کہ ایک کول ایز کو ہے جو ہمیشہ رہتا ہے, اور یہاں آپ کو مارشل لا کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز تھنگز آر ٹوٹلی ان کنٹرول آف ون انسٹیٹیوشن اینڈ دیٹ از آرمی. وہ بیک اینڈ پہ بیٹھ کے کنٹرول کریں یا وہ فرنٹ پہ آ کے کنٹرول کریں, یہ ان کی مرضی ہوتی ہے, لیکن کنٹرول آپ کا سارا ادھر ہے. اور اس میں سیولین کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کا ایشو ایک حد تک رہا. اس کے بعد سیولینز نے بھی یہ سمجھ لیا کہ طاقت کا سرچشمہ کیونکہ یہ ادارہ ہے تو بس اس کے ساتھ بنا کے رکھیں اور لوگوں کو چھوڑیں, ان کو ڈیلیور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سو دس از ہاؤ وی ہیو ریچڈ ہیئر. اور یہی جنگ ہے اس وقت جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف وہ ادارہ کھڑا ہوا ہوا ہے اور دوسری طرف عوام کی امیدیں ہیں, عوام ہیں اور ان کو لیڈ کر رہا ہے عمران خان, اور یہی جنگ چل رہی ہے کہ کنٹرول کس کا رہے گا. نہیں, کتنا آپ مجھے بتائیں یہ چیزیں کتنی آسان سے ہینڈل ہو سکتی ہیں اگر آپ عمران خان کو بھی اس پول آف پولیٹیشنز میں اس وقت شامل کر لیں جن کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے ہیں, آپ کوئی ماڈریشن کر دیں. آپ مجھے نہیں معلوم, یہ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اسرار, یہ 2 سال بھی الیکشن ڈیلے کر لیں یہ کیا گین کر لیں گے؟ دے ول اونلی لوز. اور آپ اگر عمران خان کو نااہل کرنا چاہتے ہیں کر دیں, پیپل ول اسٹل ٹیک ہز لیڈ. وہ امام خمینی والا ماڈل آ جائے گا. پیپل ول وہ لوگوں کی مطلب آپ لوگوں کو کیسے روکیں گے؟ ہاؤ ول یو ڈو دیٹ؟ تو یہ اس میں آخر میں تھوڑی مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو کوئی کول ہیڈز اس طرح کے نظر آ رہے ہیں, کچھ سینٹی پریویل کرنے کے چانسز آپ کو نظر آتے ہیں جو ابھی پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں؟ اگر کل گورنر رول لگ جاتا ہے یا وہ چیف منسٹر کو اتار دیتے ہیں اور یا پھر کوئی پھڈا پڑ جاتا ہے, پھر کورٹس میں جاتی ہے صورتحال, اور پھر ہم کہتے ہیں جی کہ کورٹس جا کے ڈیسیژن کرتی ہیں اور ہم پھر ان کو تسلیم نہیں کرتے, پھر اس کے اوپر پالیٹکس شروع ہو جاتی ہے. تو آر یو آپٹمسٹک اباؤٹ اینی تھنگ اباؤٹ اٹ؟ نہیں, میرے خیال میں یہ ہر حد تک جائیں گے, یہ معاملے کورٹ میں جائیں گے. آپ وہی ڈیبیٹس دیکھیں گے, تاریخیں دیکھیں گے, سب کچھ ہوگا. جب تک پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں آئے گا یہ لوگ ریزسٹ کریں گے. ایونچولی اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اور الیکشنز کال کرنے پڑیں گے. سچویشن وہاں تک پہنچ چکی ہے تقریباً. تو سینٹی یا کول ہیڈز آئی ڈونٹ سی دیٹ, نو. تو یہ تو بہت پیسمسٹک
नोट पे हम इसको बंद कर रहे हैं। अल्लाह करे कि फिर भी दुआ है हमारी कि जी अल्लाह करे कि कुछ लोगों को अकल आए और कुछ लोग ये समझ लें कि हमने पहले क्या खोया है, और उसकी नज़र सामने रखते हुए मेरा ख्याल है कि कुछ लोगों को सोचना चाहिए कि हमें अब आइंदा से कुछ चीज़ें सही करने की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली थैंक यू वेरी मच जुनैरा, इंशाल्लाह आपसे थैंक यू रब्ता रहेगा जी। थैंक यू फॉर योर टाइम ऑलवेज जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक अस्सलाम यू वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम खुदा हाफ़िज़।